अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। हम आज एक बार फिर से मोहतरम मुश्ताक साहब का पुरखुलूस इस्तकबाल करते हैं प्योर डिस्कशन ग्रुप में। उनको वेलकम कहते हैं और यही समझने की हम कोशिश कर रहे हैं उनसे कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी साहब के इंतकाल के बाद आखिर क्या क्या हुआ है, क्या क्या पॉलिटिकल गेम्स हुए हैं, किस किस ने क्या क्या किया है, नूरुद्दीन साहब के क्या क्या बने हैं, कैसी उनकी पावर्स रही हैं, और उनके बाद जो सेकंड खलीफा साहब बने हैं वहाँ से। तो कल से जहाँ से बातें हो गई थी वहाँ से हम्बल रिक्वेस्ट है मुश्ताक साहब से कि प्लीज़ शुरू करें और छोटी छोटी ऑडियोज़ में, और 2-4 ऑडियोज़ करने के बाद बराह करम रुक जाएं, हमारे सवाल का इंतज़ार करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी मैं फिर अपना शुरू करूँ अब। तो मैंने वहाँ ही से शुरू करना है जहाँ मैंने कल स्टॉप किया था, लेकिन उससे पहले कि मैं शुरू करूँ, मैं एक गलती कल कर गया। अगरचे वो पहले मेरी वीडियो में जो पहले ऑडियो में जो 2 रोज़ पहले बनाई गई उसमें मैंने सही कहा, लेकिन कल मैं एक गलती कर गया कि मैंने ये कहा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु वो आयत इस्तखलाफ के तहत खलीफा नहीं थे, उसके मिसदाक नहीं थे। हालांकि ये मेरी गलती थी। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी ने उनको आयत इस्तखलाफ के तहत खलीफा गर्दाना कि वही मिसदाक थे। इसके अलावा कोई भी खुलफाए राशिदीन में से किसी ने भी ये दावा नहीं किया या किसी की तरफ भी ये मंसूब नहीं किया गया कि वो आयत इस्तखलाफ के तहत आयत इस्तखलाफ के मिसदाक हुए हैं। इसी तरह ये जो खिलाफत अहमदिया जिसको ये खलीफतुल मसीह कहते हैं, ये भी किसी तौर पे भी आयत इस्तखलाफ का मिसदाक नहीं है। नंबर 1 कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी ने कभी भी अपने नबूवत का दावा नहीं किया। वो आयत इस्तखलाफ में जो खलीफा होता है ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ द नबूवत, जो भी उनकी पैरवी में, नबी की पैरवी में ये खिलाफत का ऐलान करता है। यानी जो भी वो करे या ना करे, लेकिन ये आयत इस्तखलाफ के मिसदाक सिर्फ नबी के खलीफे होते हैं और वो भी पहला खलीफा होता है। तो बहरहाल इन खुलफाए राशिदीन में इन खुलफाए अहमदिया में से ना तो हकीम नूरुद्दीन खिलाफत अला मिनहाज नबूवत के मिसदाक थे, और ना ही ये आने वाले बाद में जो ख़ानदान के खुलफा आए, जैसे मिर्ज़ा महमूद हो गया, मिर्ज़ा नासिर हो गए, मिर्ज़ा ताहिर हो गए, और ये आज अगरचे उलमा इनको कहते हैं ये हमारे वही खुलफा हैं जो कि आयत इस्तखलाफ के मिसदाक हैं। ये एक इंतहाई गलत और भूंडा अकीदा है, हम इससे इत्तफाक नहीं करते। तो ये तो मेरी आज दुरुस्ती हो गई, मेरी दुरुस्ती करवाई गई। यानी पूरे उम्मत मुस्लिमा में सिर्फ एक ही खलीफा थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक, जो कि आयत इस्तखलाफ के मिसदाक थे। वही थे खिलाफत अला मिनहाज नबूवत के मिसदाक। मोहतरम मुश्ताक साहब, आपने वजाहत की और अपनी गलती आपने मानते हुए दूसरी तरह के वर्ड्स कहे मोहतरम। तो इतनी तो मैं रीडिंग ले चुका हूँ, इतनी तहकीकात तो मुझे हो चुकी है एज अ न्यूट्रल पर्सन कि मुसलमानों में तो कुछ भी कहा जा सकता है। 70,000 तरीके के अकीदे हैं, 70,000 टुकड़ों में बटे हुए हैं, और जाहिर सी बात है कि एक पर्टिकुलर फ़िरका ऑफ मुसलमान तीन खलीफाओं को खलीफा तो मानना दूर की बात, बहुत कुछ कहता है, और जो एक उम्महातुल मोमिनीन है स्पेशल आयशा जी, उनके बारे में बहुत कुछ कहता है। तो सर, हम तो अब सीरियसली बातों को इसलिए नहीं लेते कि मुसलमानों में ही 1000 तरीके के इख्तलाफात हैं, बट आपने वजाहत की, इसके लिए शुक्रिया, जज़ाकल्लाह सर। तो मैं ये कह रहा था कि जब हजरत मसीह मऊद की वफात हुई और हजरत हकीम नूरुद्दीन की सदारत में अंजुमन ने टेक ओवर कर लिया, उस अंजुमन में मैंने आपको पहले ही बताया कि 14 मेंबरान थे, जिसमें से 6 तो गालबन बाहर से थे और बाकी ख़ानदान के इधर उधर थे इनके। तो इस अंजुमन ने
यूनानिमसली हजरत हकीम नूरुद्दीन को अपना जानशीन बना जना मसीह मऊद का जानशीन बनाया और उन पे हाथ पर अब बैत की। अच्छा, इस दौरान कुछ गलतफहमियां सी हो चुकी थी, वो मैं आगे चल के बयान करूंगा कि वो जी मैं अर्ज कर रहा था कि जब हजरत हकीम नूरुद्दीन ने बतौर जानशीन के अंजुमन की सदारत की और उनको खलीफा भी कहा गया, और खलीफा ज़रूरी नहीं कि वही खलीफा हो जिसको खुदा बनाए। जैसे मैं आपको कह दूँ अमीर फैसल साहब, आपको अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया है कि आज हमसे ये इंफॉर्मेशन लें और ये नेक काम आप कर रहे हैं, ये अल्लाह ताला की रजामंदी से ये आप कर रहे हैं, तो ये खलीफा इस रंग में भी कहा जा सकता था उनको कि अल्लाह पाक ने उनको खलीफा बनाया, जमात को हेड किया, लेकिन एक्चुअली वो शख्सी खलीफा थे, वो आयत इस्तखलाफ के मातहत नहीं थे। तो बहरहाल वो तो आपको मालूम ही है कि कितना वो है, तो मैं उन पे नहीं जाऊँ जी। तो मैं ये कह रहा था कि हकीम नूरुद्दीन के ज़माने में कोई ऐसा लड़का नहीं था मसीह मऊद का कि जो कि खिलाफत को संभाल सकता। फिर अंजुमन ने तो टेक ओवर करना था, उसमें तो किसी और बाहर से या मिर्जा साहब के ख़ानदान से आने का सवाल ही नहीं था। तो ये अंजुमन का फैसला होना था कि किसको ये खलीफा बनाएं। तो मैंने आपको यही कहा ये खलीफा ऐसे ही थे जैसे आज मैं आपको कह दूं कि अमीर फैसल साहब, आपको अल्लाह पाक ने मुंतखब किया है कि इस फोरम पे, प्योर डिस्कशन फोरम पे आके हमारे जो ख्यालात वो जाने, और एक्चुअली जो क्या कहते हैं हमारे डिफरेंसेस हो गए हैं या जो मालूमात, उसको अल्लाह ताला ने आपको हिम्मत दी और आप खड़े हुए। तो हकीम नूरुद्दीन भी इसी तरह ही अपने आप को खलीफा कहते थे कि ठीक है, खुदा ने मुझे बनाया है तो मैं इसको आगे लेके चलूँगा। अब कुछ लोग इनके खिलाफत से चलते थे। अच्छा, मैंने आपको ये भी बताया था कि अंजुमन ने वो क्या कहते हैं अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए थे और ख्वाजा कमालुद्दीन इनके कानूनी मुशीर थे। इसको बाकायदा रजिस्टर करवाया गया, जब रिसाला अल वसीयत की गई का लिखा गया। तो ये लोग जो ख़ानदान के लोग थे, ये ख्वाजा कमालुद्दीन की शोहरत से बहुत नाला थे, क्योंकि ख्वाजा कमालुद्दीन एक तो कानूनी मुशीर थे अपना अंजुमन में, और दूसरे ये पढ़े लिखे थे, और ये क्या कहते हैं वॉकिंग मस्जिद लंदन में भी इन्होंने काम वो खोली थी, वहाँ जाके वहाँ बहुत काम किया, और इसलिए मिर्ज़ा महमूद और उनके नाना इनकी शोहरत से बड़ा डरते थे। फिर ख्वाजा कमालुद्दीन पंजाब और हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों में जाके लेक्चर दिया करते थे। मोहतरम मुश्ताक साहब, शुक्रिया आपके कमेंट्स का कि आपने मेरी हियरिंग का जिक्र किया, और मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी साहब की ज़िंदगी मुबारक से आर्य समाज का और अहमदियत का मिर्ज़ा साहब का बहुत प्यारा और गहरा रिश्ता रहा है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ये कहा करते थे कि इनका ये अकीदा था कि वो कलमा को मुसलमान को कभी काफिर नहीं कहते। इस दौरान मिर्ज़ा महमूद ने एक रिसाला छापा, तशीज़ुल अज़हान, और क्या कहते हैं अंसारुल्लाह पार्टी बनाई। तो उन्होंने मिर्ज़ा साहब ने ये मिर्ज़ा महमूद ने ये अपने आर्टिकल में लिखा उसके जवाब में कि ख्वाजा कमालुद्दीन के लेक्चर के जवाब में कि हम किसी भी कलमा को मुसलमान को काफिर नहीं कहते। लेकिन इन्होंने ये कह दिया, और ये इन्होंने तशीदुल अज़ान में ये लिख दिया, मजमून दिया कि हर वो शख्स जिन्होंने मसीह मऊद को नहीं माना और उनकी बैत नहीं की या उनका नाम भी ना सुना, वो काफिर, पक्का काफिर और दायरा इस्लाम से खारिज। इस बात ने जमात को दो फाड़ कर दिया जी। तो मैं ये कह रहा था कि चूंकि क्या कहते हैं ख्वाजा कमालुद्दीन बहुत पॉपुलर हो रहे थे, इनके जो लेक्चर बड़े पॉपुलर थे कि ना सिर्फ पंजाब के, हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों में लेक्चर देते थे, बल्कि ये बाहर भी लंदन, इंग्लैंड में भी बड़े बड़े इन्होंने लेक्चर दिए। और इससे आपको पता है कि ख़ानदान के अफराद ने
जेलसी की एक होती थी। ये लोग ख्वाजा कमालुद्दीन को फसाद की जड़ कहा करते थे। इनको कहा करते थे ये अमीरुल मुनाफिकीन है, ये रईसुल मुनाफिकीन है। इन्होंने मौलाना मोहम्मद अली और दूसरे जो लाहौर के असहाब थे उनको गुमराह कर दिया है। उनको ये मुनाफिक कहा करते थे। क्यों? कि यही लोग थे जो काम करते थे। तो बहरहाल क्योंकि वो अकीदा इन्होंने फैलाना शुरू कर दिया था, ये इब्तदा थी कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद को। मोहतरम मुश्ताक साहब, ताकि ये चीज़ रिकॉर्ड में आ जाए, जो वो अंजुमन कायम की गई थी उसमें मिर्ज़ा साहब की फैमिली के क्या कोई फर्द थे, कोई आदमी थे या कोई मेम्बरान थे या नहीं, बताएं, शुक्रिया। तो ये इब्तदा थी कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद को नबी बना के पेश किया जाए, जबकि इसकी मुखालफत इनके अपनों ने की कि ये ऐसा मुमकिन नहीं है। ये देख लें, ये हमारे दूसरे मुसलमान ये कहते हैं कि ये नबूवत का दावा तो मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने किया था। आप कैसे कहते हैं? वो लाहौरी भी पहले ये मानते थे, लेकिन ये बात नहीं है। हकीम नूरुद्दीन ने कभी भी अपने आप को नबी का खलीफा नहीं कहा। उन्होंने कभी भी नहीं कहा कि वो नबी थे। तो ये था फसाद की जड़। फिर आपको पता है कि पैसा भी था, माल भी आ रहा था। तो ये एक दूसरी जेलसी हो गई कि अंजुमन के हाथ में सारा पैसा। तो इस वजह से इन्होंने फिर गलत फहमियाँ पैदा करनी शुरू कर दी बिटवीन मौलाना मोहम्मद अली, ख्वाजा कमालुद्दीन और हकीम नूरुद्दीन के दरमियान। जी, आपने फरमाया कि अंजुमन में ख़ानदान के कितने लोग थे। गालबन मैंने आपको नाम बताए थे। इनमें एक तो मिर्ज़ा महमूद अहमद थे, फिर मेरा ख्याल है 4 या 5 लोग थे। काश कि मैं नाम सामने लिया था, वो मैं आपको बता देता। मिर्ज़ा महमूद अहमद थे, वो क्या कहते हैं, अब्दुर्रहमान, ये तो बाहर से थे, मद्रास से। बहरहाल मैं बाद में आपको नाम बता दूंगा, काश मैं बता सकूं। लेकिन इनके 4 या 5 लोग थे, जो कि मिर्ज़ा बशीर अहमद के जो ससुर थे वो भी थे, हाँ, जो पेशावर से। तो मैं ये कह रहा था कि इन लोगों की वजह से ये जमात में चपलिस्टी शुरू हो गई थी। क्योंकि आपको पता है, मैंने बताया था कि जब नूरुद्दीन को इन्होंने बनाया अपना जानशीन, तो ख्वाजा कमालुद्दीन ने और दूसरे 2 लोगों ने इनकी बैत की और मोहम्मद अली साहब को भी ये कहा कि आप भी बैत कर लें। तो इन्होंने हिचकिचाहट की कि ऑलरेडी हमने मामूर मिनल्लाह की बैत की हुई है, मसीह मौद की बैत की हुई है, तो उसके मौजूदगी में कोई और बैत की जरूरत नहीं। हाँ, आप नए जो अहमदी बनेंगे वो बैत करेंगे। बहरहाल तो ख्वाजा कमालुद्दीन ने यही कहा कि अगर दोबारा कर भी लेंगे तो उससे फर्क क्या पड़ेगा। तो उन्होंने बस ये कि चलो जी जमात में फितना ना हो तो ये बैत कर लेंगे। लेकिन वो बैत तो हो गई, लेकिन अंदर ही अंदर ये वो लावा पलता रहा। उनको ये था कि ये जो लाहौर जमात के असहाब हैं ये अंजुमन में छाए हुए हैं। तो ये फिर उनको बदजन करते थे हकीम नूरुद्दीन को कि ये देखें जी, लाहौर जमात के जो लोग हैं, ये क्या कहते हैं, मोहम्मद अली हो गए, ख्वाजा कमालुद्दीन हो गए, ये तो आपको खलीफा समझते नहीं है। तो एक यहाँ से इख्तलाफ हुआ था, यहाँ से बदजनियाँ हुई। तो जब उन्होंने ये नया अकीदा पेश कर दिया, कि मिर्ज़ा साहब तो एक हकीकी नबी थे, वहाँ पर 2 आइडियालॉजी हो गई। और हकीम नूरुद्दीन यही कहा करते थे, इवन आखिर में जबकि वो डेथ बेड पर थे, उन्होंने इनको कहा था कि ये मिर्ज़ा महमूद ने ये मसला तकफीर और मुस्लिमीन का मसला नहीं समझा, इनको नहीं मालूम कि ये कितनी खतरनाक बात है। बहरहाल लेकिन उन्होंने यही आखिर में जब ये चले गए, क्या कहते हैं, ख्वाजा कमालुद्दीन, लंदन, इनको खत लिखा कि ये नवाब मीर नासिर महमूद ये बहुत उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि ये बला मुझे लगी हुई है, बहुत ये बदजनी से काम लेते हैं। मैं काश कि मैं वो अल्फाज आपको सुना देता, मेरे सामने नहीं है।
क्या अल्फाज थे, बारह जो भी थे मैं बाद में बता दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरी राय में दूसरे उलमा को दूसरे उलमा जो है मिर्ज़ा महमूद की हेल्प किया करते थे। ये मेरी राय है, मेरी राय गलत भी हो सकती है, लेकिन मुझे ये पड़ता है कि दूसरे उलमा जानते थे कि वो नबी का दावा करें, हम उनकी मुखालफत करें, और इस तरह एक सिलसिला चल जाएगा। तो बहरहाल वहाँ से ये मुखालफत शुरू हुई। ठीक है जी। उसके बाद क्या हुआ, जब हकीम नूरुद्दीन फौत हो जाते हैं तो फिर नए खलीफे का इंतखाब होना होता है। वो मैं आपको अब वहाँ से बताऊंगा कि ये इंतखाब कैसे हुआ। जी सवाल अपने कीजिए। जी डॉक्टर मुश्ताक साहब, तो सवाल हैं। पहला तो ये है कि मिर्ज़ा महमूद साहब ने आपने बताया कि सारा तशहीज़ुल इज़हार निकाला और उन्होंने उस वक्त से ये प्रचार शुरू कर दिया था कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब जो थे वो नबी थे, और ख़ुद मौलवी नूरुद्दीन साहब का ये मतलब बिलीफ नहीं था कि वो नबी थे। तो वो उनको आमतौर पे मेरा मिर्ज़ा कहकर ही मुखातिब किया करते थे, एक मोहब्बत के रंग में। तो जब उन्हें अंदाज़ा हो गया उनके दौरे खिलाफत में ही कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब को नबी बनाकर पेश किया जाने लगा है तहरीरों में, तो उन्होंने इसके ऊपर सख्त एक्शन क्यों नहीं लिया? जी बहरहाल उनको रोका तो गया, और हकीम नूरुद्दीन ने उनको तरीके से बताया कि ये जो तरीका आप कह रहे हैं, आप मसला तकफीर और इस्लाम नहीं समझे, और ये इजराए नबूवत जो आप नबी कह रहे हैं, आप लोगों को समझ नहीं आई। लेकिन आपको पता है कि ये तो अपनी एक तो ख़ानदान में से थे, इनकी बहरहाल ये अपना तौर पे ये काम करते थे इंडिपेंडेंटली। उस वक़्त जमात का इन पे कोई कंट्रोल नहीं था। उस वक़्त ये जो है रिसाला तशहीदुल अज़ान को लिखा गया या बनाया गया, या अल-फज़ल 1912 में जब ये बनाया, ये जमात खलीफा की मंजूरी से नहीं बना, ये इनका अपना इंडिपेंडेंट फैसला था। तो ये लिखते रहते थे, और दूसरी तरफ ये हकीम नूरुद्दीन वो उनके अकायद की इस्लाह करते रहते थे, लेकिन वो तो किसी और ही उनके दिल में तो एक और मंसूबा था कि एक नई नबूवत कायम की जाए, और इनकी नबूवत कुरान मजीद से साबित की जाए। और इन्होंने ये भी कहना शुरू कर दिया कि कुरान मजीद में जो इस्मा अहमद की आयत है वो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी परफेक्ट होती है, उनका मिस्ताक मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी है, जबकि दूसरे मुसलमान ये हरगिज़ भी नहीं जानते, ये हरगिज़ भी नहीं ईमान रखते। वो इस्मा अहमद जिसकी पेशगोई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दी, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब की। लेकिन इनका तो नीयत ये थी कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद को नबी बना के पेश किया जाए, यानी इनका शुरू से ही प्लान था कि इनकी नबूवत की एक सिलसिला नबूवत शुरू किया जाए। और दूसरे उन दिनों हकीम साहब तो वैसे ही बहुत बीमार थे, इवन बेड पर भी उन्होंने इनको मैसेजेस भेजे कि ये आप ऐसा ना करें, इससे जमात को नुकसान हो सकता है। तो तंग आके, जैसे मैंने अभी कहा था कि इन्होंने ख्वाजा कमालुद्दीन को लंदन में खत लिखे कि मीर नासर और महमूद बहुत नालायक हैं, ये बला मेरे सर पे अभी तक लगी है, खुदा इनसे निजात दे। नहीं, वो इनको तंग करते थे। और मैंने कल ये भी बताया था कि 1910 में हकीम नूरुद्दीन एक घोड़े से गिर पड़े, तो उनको चोटें आई, तो ये बड़े खुश हुए। ये जो खिलाफत अपने घर में लाने की मुंतज़िर थे, वो खुश हुए। उनमें से एक दो ने तो लड्डू भी बांटे थे कि अब ये खलीफा मर जाएगा, अब ये खिलाफत हमारे घर में आएगी। क्योंकि मैंने आपको यह भी बताया था कि ये मीर नासर जब ये चंदे लेने जाया करते थे दारुज़्ज़ौफ़ा के लिए या नूर अस्पताल के लिए वगैरह वगैरह, तो ये अक्सर कहा करते थे कि खिलाफत तो हक था अहले बैत का, चली गई नाइयों में। तो इनको इस तरह डिग्रेड करते थे। बहरहाल
یہ ان کا اپنا تھا، ان کا اپنا ضرب تھا. یعنی اب میں کہوں گا کہ یہ بہت کم ضرب تھے تو وہ بھی ٹھیک، وہ بھی درستی ہوگا. یہ کسی کی شہرت سے جلتے تھے، خواجہ کمال الدین سے جلتے تھے، مولانا محمد علی کے علم سے جلتے تھے. بہرحال اور یہ ان کو خدشہ تھا کہ یہ آئندہ یہ خلافت میں کہیں آ نہ جائیں، تو لہذا انہوں نے ہر وہ ممکن کوشش کی کہ ان کو وہاں سے نکال ہی دیا جائے، ان پر سختی کی جائے. تو یہ ہو یہاں تک. جی اپنا سوال کیجئے. جی جی محترم مشتاق صاحب، اگلا سوال یہ ہے کہ مولوی نور الدین صاحب نے اپنی لائف میں ہی مرزا محمود صاحب کو الفضل اخبار نکالنے کی بھی اجازت دی، اور تشہیز الاذہان کے نام سے ایک رسالہ نکالنے کی اجازت دی، یا انہوں نے دی یا نہیں دی، انہوں نے خود ہی نکال لیے. تو اس کے علاوہ جبکہ 2 اخبار جماعت احمدیہ کے جو میرا مطلب ہے اسپوک پرسن یا جو بھی کہہ سکتے ہیں، ان کی آواز تھے الحکم اور بدر کے نام سے، وہ آلریڈی موجود تھے. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے انصار اللہ کے نام سے ایک تنظیم بھی قائم کر لی اور اپنے طور پہ لوگوں سے چندے بھی لینے لگے. تو یہ سب کچھ وہ اپنے طور پہ کیے جا رہے تھے. تو خلافت نام کی جو عمارت تھی اور جو کچھ بھی تھا تو وہ کیا کر رہی تھی؟ کیونکہ اس دور میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خلفاء کا ہولڈ اتنا زیادہ ہے جماعت کے نظام کا کہ کوئی پر بھی نہیں مار سکتا. اور وجہ یہ کہ اس وقت اپنے طور پہ یہ اتنے بڑے بڑے کام کیے جا رہے تھے. جی میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو انہوں نے پارٹی بنائی تھی اس میں خلیفہ کی کوئی رضامندی نہیں تھی. اس نے اپنے طور پہ ہی، مرزا محمود نے اپنے طور پہ ہی وہ اسکول کے جو ہائی اسکول کے لڑکے اب وہ اکٹھے کر لیے تھے، اور ان کا پلان ہی یہی تھا کہ جس دن حکیم نور الدین وفات پائیں فوراً ٹیک اوور کر لیا جائے. اسی طرح یہ جو رسالہ تشہیز الاذہان، یہ ان کا اپنا رسالہ تھا، جماعت کا رسالہ نہیں تھا. اس کی جماعت نے کبھی بھی منظوری نہیں دی. یہ جب بھی کہتے تھے کہ یہ ان کا ذاتی رسالہ ہے، یہ جو چاہیں لکھیں، انہوں نے پوری آزادی دی ہوئی تھی. لیکن ان کی تصدیق کیا کرتے تھے حکیم نور الدین اور مولانا محمد علی یا دوسرے علماء. اور یہ الفضل بھی یہ جماعت کا کوئی اپنا جریدہ نہیں تھا جو کہ خلیفہ کی اجازت سے چھاپا گیا ہو. جبکہ میں آپ کو بتاؤں یہ 74 میں کچھ حوالے اس اسمبلی میں الفضل سے دیے گئے، تو اس وقت جو مرزا ناصر تھے وہ ہیڈ کر رہے تھے، وہ ریپرزینٹ کر رہے تھے قادیانی جماعت کو، بطور خلیفہ بھی تھے. تو ان کا جواب یہ آتا تھا، ذرا غور سے سنیں، جو یہ فرماتے تھے کہ یہ الفضل ہمارا اخبار نہیں ہے، یہ ذاتی اخبار نہیں ہے کسی کا، یہ جماعت کا اخبار نہیں ہے. یہ جواب دے دیتے تھے کیونکہ ان میں بڑی بڑی باتیں شائع ہوتی تھی. جیسے آپ نے سیرت المہدی میں دیکھا کہ بے شمار ایسے واقعات جو ان کو ڈیفیم کرنے کے لیے لکھے گئے. مجھے تو لگتا ہے کہ ان کے پیچھے کچھ لوگ باہر کے علماء تھے جنہوں نے مرزا صاحب کا امیج ان کی اولاد کے ساتھ مل کے یہ خراب کرنا چاہا ہو. اور میں سمجھتا بھی یہی ہوں، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں. تو انہوں نے 1974 میں بھی الفضل کو اپنا اخبار نہیں گردانا، یہ جماعت کا اخبار نہیں ہے. جماعت کا اخبار البدر اور الحکم تھا جو کہ خلیفہ کی اجازت پہ چھپتا تھا. میرا خیال ہے کہ شاید میں نے اس معاملے میں بھی بالکل صحیح جواب دیا ہوگا. جی آپ کا کوئی اور سوال آیا تھا غالباً، لیکن پھر آپ شاید ٹائپ کرتے رہ گئے. جی ایک سوال اور ہے، اس کے بعد آپ آگے چلیے گا. پہلی بات تو جو ابھی آپ نے فرمائی کہ انہوں نے وہاں کہا کہ الفضل ہمارا اخبار نہیں ہے، تو پھر یہ کس کا اخبار تھا؟ مطلب یہ کس کی نمائندگی کر رہا تھا؟ ایک تو اس کا جواب دیجیے، کیونکہ ظاہر ہے اگلوں نے بھی یہ سوال پوچھا ہوگا اور یہ بنتا تھا سوال. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اوپر فرمایا ہے کہ مولوی نور الدین صاحب نے بارہا فرمایا کہ میر ناصر اور محمود بہت نالائق اور جوشیلے ہیں اور بہت تنگ کرتے ہیں، یہ بلا اب تک میرے ساتھ لگی ہوئی ہے.
لیکن میں نے تاریخ احمدیت جو پڑھی ہے اور باقی ساری جو بکس جہاں تک میری نظر سے گزری ہیں اس میں یہ بھی فکرے تھے کہ جیسا محمود میری تابعداری کرتا ہے ویسا تو تم میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے. یہ انہوں نے مولوی محمد علی صاحب اور خواجہ کمال الدین صاحب اور باقی لوگوں کو مخاطب کر کے کہا تھا. اور یہ بھی سنا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک بند لفافہ بھی کسی کو دیا تھا اور جس پہ انہوں نے وصیت ان کی لکھی ہوئی تھی کہ میرے بعد خلیفہ جو ہے وہ محمود ہوگا. اور لیکن پھر بعد میں شاید کسی وجہ سے انہوں نے وہ لفافہ لے کر پھاڑ دیا تھا. کچھ اس قسم کی باتیں تھیں. تو آئی ڈونٹ نو اس بارے میں اگر آپ کچھ وضاحت دے سکیں. جی سب سے پہلے میں بتاؤں کہ اس وقت سب یہ ایک آزادی رائے ہوتی تھی. ہر ایک کو اپنا اپنے خیالات ظاہر کرنے کی آزادی تھی جو مرضی چاہیں. حتیٰ کہ جب حکیم نور الدین فوت ہو گئے تو اس وقت بھی انہوں نے جو چونکہ دو دھڑے ہو گئے تھے تو مولانا محمد علی نے ان کو یہ کہا تھا کہ ایسا کرتے ہیں کہ آپ دونوں کے ساتھ مناظرہ کرا لیتے ہیں, بات چیت کروا لیتے ہیں کہ جو ہم میں سے غلطی پہ ہے وہ کم از کم ایسا نہ کریں, ورنہ اگر جو غلطی پہ ہے تو ہم اس شخص کے ہاتھ پہ ہم بیعت نہیں کر سکیں گے. تو لیکن اس وقت مرزا محمود نے کہا نہیں, ہمیں اس کو جلد از جلد حل کرنا ہے, کیونکہ اگر ہم یہ مسئلہ حل نہیں کریں گے تو جو خلیفہ جو فوت ہو چکے ہیں ان کا جنازہ کون پڑھائے گا. تو اس وقت تک پھر یہ بیعت بھی نہیں ہو سکتی. تو بہرحال انہوں نے ان کو موقع دیا تھا کہ آپ اس وقت تک یہ انجمن کام کرتی رہے جب تک ہم نیا خلیفہ نہیں بناتے. لیکن مرزا محمود نے کہا کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا, ہمیں تو پہلا خلیفہ اس وقت تک دفن نہیں ہو سکتا جب تک دوسرے خلیفہ کا انتخاب نہ ہو جائے اور اس کی بیعت نہ ہو جائے. تو یہ تو وہ تھا, انہوں نے بالکل انکار کر دیا. بہرحال جس طرح آپ نے کہا ہے کہ ایک طرف تو یہ تھا کہ مولانا محمد علی اور خواجہ کمال الدین کے بارے میں کیا کہتے ہیں, اللہ آپ کا بھلا کرے مجھے بھول جاتا ہے, بوڑھا جو ہو گیا ہوں. اچھا, یہ میر ناصر اور محمود کے بارے میں یہ تھا کہ نہایت جو جیلے ہیں اور یہ نالائق ہیں. یہ خط آج انہوں نے اپنے لٹریچر میں لکھا ہے. ظاہر ہے اس کے جواب میں دوسری جماعت نے بھی تو لکھنا تھا نا. ظاہر یہ ان کی اپنی رائے تھی, اب آپ جس کو مرضی چالیں. یہ انہوں نے اپنی رائے میں یہ لکھا, انہوں نے تو اپنی خلافت بنانی تھی. انہوں نے جو کرنا تھا, انہوں نے ایسے لوگوں کو جماعت سے نکالنا تھا. تو میں یہی سمجھوں گا. تو الفضل کا انہوں نے یہی جواب دیا تھا. آپ بے شک وہ جو کاروائی چھپ چکی ہے اس کو آپ پڑھ لیں. ان کو جب بھی الفضل سے حوالے دیے گئے اس کا جواب یہی دیا گیا کہ یہ ہماری جماعت کا نہیں ہے. یہ بے شک آپ پڑھ لیجیے. اب انہوں نے یہ جواب دیا کہ جماعت وہ جو پرسیکیوشن جو کیا کہتے ہیں ان کو کر رہے تھے وہ کیا ان سے سوال کریں گے. انہوں نے کہا کہ ہمارے تو جو اخبار دوسرے ہیں یہ تو ہمارا اخبار نہیں ہے, یہ کسی تنظیم کا ہے. اور تنظیم کون سی تھی؟ یہ مرزا محمود کی انصار اللہ. اور تو اس کا مجھے اور کوئی جواب نہیں ملتا, کیونکہ یہ آج بھی کہتے ہیں کہ یہ الفضل ہمارا نہیں ہے. تو جب یہ سب کچھ ہو گیا انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم انتظار نہیں کریں گے, کیونکہ خلیفہ اس وقت تک دفن نہیں ہو سکتا جب تک نیا خلیفہ نہ منتخب ہو اور اس کی بیعت نہ لی جائے. تو بہرحال یہ چونکہ پری پلانڈ تھا لہذا یہ نور الدین جو کیا کہتے ہیں مسجد نور میں یہ سارے اکٹھے ہوئے. اس وقت ان کو تیار کر دیا گیا تھا محمد حسن امروہی صاحب کو کہ آپ اپنی تجویز دیں, خلافت کے لیے نام پیش کریں. تو محمد حسن امروہی صاحب نے مرزا محمود احمد کا نام لیا
اب یہ نام لینا ہی تھا کہ پوری مسجد میں ایک ہلڑ گلڑ مچ گیا. انہوں نے انتہائی بدتمیزی کا مظاہرہ کیا. بڑے بڑے اونچے اونچے نعرے لگ رہے تھے. خلافت مبارک، تخت خلافت مبارک، مرزا محمود ہماری خلیفہ نے، ہماری بیعت نے، مرزا محمود خلیفہ. تو ایک بڑا عجیب سا وہ یعنی عجیب سا سما تھا کہ وہ مسجد کا تقدس بھی پامال ہو رہا تھا. اس دوران محمد علی کچھ کہنے کے لیے اٹھے، لیکن ان کو سختی سے بٹھا دیا. اور سختی سے بٹھانے والے کون تھے؟ کیا کہتے ہیں، یعقوب علی عرفانی، جن کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا بھی ہوتا تھا بہت بڑا، اور ظہور الدین اکمل، یہ ان کے ہنڈے تھے مرزا محمود کے. اور اس کے علاوہ عبد الرحمن جٹ صاحب بھی، انہوں نے پورے انصار اللہ کو کنٹرول کیا ہوا تھا، یہ ان کی گائیڈنس سے ہوتے تھے. تو انہوں نے سختی سے مولانا محمد علی اور ان کے ساتھیوں کو بٹھایا اور ان کو بولنے نہیں دیا. ان کی بے عزتی تک کی گئی. خیر انہوں نے تو خلیفہ بنا لیا اپنا. اب مولانا یعنی مولوی محمد حسن امروہی کی نامینیشن پر، لیکن دیکھیں مولوی محمد حسن امروہی صاحب کا یہ ڈیسیژن بڑا غلط تھا، کیونکہ یہ کچھ عرصہ کے بعد ان کو چھوڑ کے لاہور جماعت میں چلے گئے. یہ تو میں سمجھتا ہوں اس وقت یہ مولوی محمد حسن امروہی صاحب، یہ ان کی غلطی تھی. جب ان کو پتا تھا کہ یہ غنڈہ گردی کے ذریعے انتخاب ہو رہا ہے تو ان کو پہلے ہی چاہیے تھا کہ وہ نام نہ لیتے. چلے جی ہو گیا. اچھا اب ان کی بڑی بے عزتی ہوئی مولانا محمد علی اور دوسرے بصاحب کی، تو یہ وہاں سے اٹھ کے چلے گئے. اس کے بعد بھی جو بھی ہوا، نماز جنازہ پڑھائی گئی، جو بھی ہوا. اچھا رات کو مرزا غلام احمد قادیانی کا بیٹا تو مرزا سلطان احمد شام کو جہاں یہ ٹھہرے ہوئے تھے، مولانا محمد علی اور دوسرے لاہور کے اصحاب، جن کے بارے میں بڑے تاثرات تھے، نیک تاثرات تھے حضرت حکیم نور الدین کے بھی، اور ان کے بارے میں الہامات بھی تھے. آ کے انہوں نے معافی مانگی مولانا محمد علی سے اور دوسرے جو لاہور کے اصحاب تھے کہ آج ہمارے بھائی نے ہمارے والد حضرت مسیح موعود کے ان اصحاب پر جن کے متعلق یہ الہامات تھے کہ وہ صالح ہیں، وہ نیک ہیں، ان کی بے عزتی کی گئی، ان کی بے ادبی کی گئی. تو ان سے انہوں نے معافی مانگی. ٹھیک ہے جی، چلو جی، انہوں نے معاف کر دیا، نہیں کر دیا. لیکن اس کے بعد مولانا محمد علی وہاں سیف نہیں، اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ ان کے دن رات ان کے پیچھے لگے ہوتے تھے، ان کو کہیں مارنے کے چکر میں. یہ تو اس وقت ہمیں پتہ لگا جب یعقوب علی عرفانی نے ایک کتاب لکھی، یہ جماعت چھوڑ کے چلے گئے، کہ جس رات مولانا محمد علی نے یہ انکار کیا یا کچھ کہنا چاہا، تو اس نے کہا کہ میں ساری رات اپنا ڈنڈا لے کے، ان کا پاس ایک ڈنڈا ہوتا تھا، اس کی وہ جو ہیڈ تھا وہ پیتل کا تھا، کہ میں ساری رات ان کو ڈھونڈتا رہا ہوں مولانا محمد علی کو، کہ اگر یہ مجھے نظر آ گیا تو میں اس کا سر کچل دوں گا. بہرحال مولانا محمد علی اور ان کے دوسرے دوستوں کا وہاں رہنا ممکن نہیں تھا، تو لہٰذا یہ پھر جلد ہی وہاں سے لاہور چلے گئے واپس. جن میں ڈاکٹر محمد حسین شاہ صاحب تھے، یعقوب علی، ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ صاحب تھے، یہ تو تھے ہی لاہور میں. لیکن جو آئے تھے حکیم نور الدین کی، وہ پھر جلد چلے گئے. انہوں نے پھر وہاں جا کر ایک نئی انجمن کا قیام وہاں لاہور سے شروع کیا، اور اس کا نام رکھا انجمن اشاعت اسلام. اچھا اس میں ایک بڑی دلچسپ بات تھی، ان کے پاس مین پاور تو تھی نہیں، یہی تو چند لوگ تھے جو وہاں سے چلے گئے لاہور جا کے. اور زیادہ لوگ تو جاہل ان کے ساتھ تھے، انہوں نے تاریں دے کے بلایا کہ آئیں، خلیفہ کا انتخاب ہو گیا ہے، آئیں بیعت کر لیں، مرزا محمود کی بیعت کر لیں، مرزا محمود خلیفہ بن گیا. بہرحال وہ ہلڑ کلڑ، لیکن یہ چلے گئے، ان کی ایک نہ سنئی.
اور یہ لاہور میں جا کے انہوں نے پھر وہاں اپنا نیا سلسلہ شروع کیا اور پھر وہاں سے یعنی جماعت کا دوسرا دھڑا یہ 1914 کے بعد یہ وہاں سے شروع ہو گیا۔ جی اپنا سوال دے دیں میں تاکہ وہ بھی جواب دے دوں، ورنہ جی محترم مشتاق صاحب تھینک یو ویری مچ۔ ہمیں بالکل اس بات کا اندازہ ہے کہ آپ نے بہت محنت کی ہے اور یہ ریسرچ کی ہے یہ سب کچھ جمع کرنے پہ۔ ہم آپ سے ایک بات سنیں گے، چاہے یہ پروگرامز کتنے بھی لینتھی کیوں نہ ہو جائیں، لیکن ہمیں ساتھ ہی ایک اور بات کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ دوسری طرف کے لوگ جو یہ چیزیں سنتے ہیں وہ ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ آپ سمم بکمن بن کر سنتے رہتے ہیں اور کوئی کراس کوسچننگ نہیں کرتے۔ آپ کو فرض ہے کہ آپ دوسروں کا نقطہ نگاہ بھی سامنے لانے کے لیے کوسچن کیا کریں۔ تو اس ریفرنس سے ہمیں بھی پھر ہر بات کو باریک بینی سے دیکھنا اور سوال کرنا ہوتا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ مائنڈ نہیں کریں گے۔ 2-3 سوال ہیں میرے پاس جو آئے ہیں وہ میں آپ سے پوچھتی ہوں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ یہ پوچھا گیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس طرح مولوی نور الدین صاحب کی وفات کے وقت ہی یہ سب دنگا فساد شروع ہو گیا تھا اور مسجد میں اس طرح کا ہڑبونگ مچ گئی تھی۔ تو سوال یہ ہے کہ جو لوگ ابھی مسیح موعود کے تربیت یافتہ موجود تھے اور مولوی نور الدین صاحب جیسے متقی عالم کے تربیت یافتہ اور ان کے اندر رہنے والے تھے، یک ان کے اندر یہ اتنی غنڈہ گردی اور بدماشی کس طرح سے آ گئی کہ انہوں نے وہ ساری تعلیم بھلا کر مسجد میں اس طرح کی ہڑبونگ مچا دی۔ نمبر 1 سوال یہ ہے۔ نمبر 2 سوال یہ ہے کہ کل آپ نے فرمایا تھا کہ قاضی اکمل صاحب رات بھر ڈنڈا لے کر جس کے اوپر لوہا لگا ہوا تھا مولوی محمد علی صاحب کو ڈھونڈتے رہے۔ آج آپ فرما رہے ہیں کہ یعقوب علی عرفانی صاحب ایک ایسا ڈنڈا لے کر رات بھر مولوی محمد علی صاحب کو ڈھونڈتے رہے۔ تو اس بیان میں آپ کی جو تضاد ہے اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں؟ جی ضرور پوچھیے۔ میں نے تو آپ کو پہلے بھی یہی کہا تھا کہ ان کو بھی موقع دیں تاکہ جہاں جہاں وہ میری باتوں سے اتفاق نہیں کرتے وہ اپنا مدعا بیان کریں، یا پھر ان کو بلا کے ان کے ساتھ 1 to 1 یہ بات کر لیں۔ یہ اسی دوران ہی کر لیں ورنہ پھر بعد میں باتیں بھول جائیں گی۔ تو اسی دوران میں جو ہو، جیسے آج آپ مجھے سن لیجئے، کل ان کو موقع دے دیجئے کہ ان میں سے کوئی صاحب آئیں اور یہ بتائیں کہ یہ ملک مشتاق نے یہ آ کے بک بک کیا ہے، آپ اس کا جواب دے دیجئے۔ تو یہ ان کو موقع دیں۔ جی سب سے پہلے تو میں یہ نام کی تبدیل کر لوں۔ مجھے آج معلوم ہوا ہے کہ یہ یعقوب علی عرفانی صاحب تھے جنہوں نے یہ کہا، انہوں نے کتاب لکھی تھی وہاں جا کے جب وہاں سے ان کو چھوڑ کے چلے گئے۔ وہ ظہور الدین اکمل نہیں تھے، میں وہ تصحیح کرتا ہوں اپنی، وہ یعقوب علی عرفانی صاحب تھے جن کے ہاتھ میں یہ ڈنڈا ہوا کرتا تھا، اور انہوں نے کہا تھا میں ان کو ساری رات میں دیکھتا رہا ہوں، اگر مجھے محمد علی نظر آ گیا تو میں اس کا سر کچل دوں گا۔ تو شکر ہے کہ آپ نے میری توجہ دلوا دی، یہ میری کل غلطی تھی لیکن آج میں نے اس کی تصحیح کی تھی۔ دوسرے مرزا صاحب نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ میرے زیادہ جو میری بیعت میں آنے والے ہیں وہ زیادہ خشک لکڑیاں ہیں، دل کرتا ہے کہ ان کو توڑ کے ان کو آگ میں پھینک دیا جائے، ان کی تو اصلاح ہوئی نہیں تھی، یہ تو خشک لکڑیاں تھیں، یہ تو ہنڈا پہ اوپر سے۔ پھر مرزا محمود نے ان لڑکوں کو انوالو کر لیا جو ہائی اسکول کے تھے، وہ تو ویسے ہی آپ کو پتا ہے جیسے آج بھی مدرسے کے لڑکے ہیں جو ختم نبوت کے، یہ لڑکوں سے تو کام لیتے ہیں، یہ لڑکوں سے، یہ 17-18 سال کے لڑکے ہوتے ہیں، یہ جذباتی ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے تو یہ اپنا پلان بنایا ہوا تھا کہ ان کو ہم نے بولنے نہیں دینا۔ اچھا اب میرے سامنے ایک تحریر پڑی ہے، میں آپ کو وہ سنا دیتا ہوں۔ وہ تحریر یہ ہے کہ جب مولانا محمد علی اور آپ کے ساتھ کچھ لوگ مسجد نور سے اٹھ کر آپ اپنے مکان پر چلے آئے تو ڈاکٹر بشارت احمد صاحب بھی ان کے ساتھ تھے۔ ان کا بیان ہے کہ ابھی مسجد سے نعروں کی آوازیں آ رہی تھی جو مرزا سلطان احمد مرحوم یعنی فرزند مسیح موعود
मौलवी मोहम्मद अली साहब के मकान पर तशरीफ ले आए और इत्तेफाक से वो भी मस्जिद में मौजूद थे। आते ही उन्होंने मौलाना मोहम्मद अली से कहा, मेरे भाई ने जो बदसलूकी अपने बाप के पुराने दोस्तों से आज रवा रखी है, मैं इसकी मुआफ़ी मांगने आया हूँ। इस बदतहजीबी को देखकर जो अभी मस्जिद में रवा रखी गई, मैं निदामत से ज़मीन में गड़ गया। ये पैगाम सुलह मोरखा 27 अप्रैल 1937 में लिखा गया। तो ये आप देख रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये जो गुंडागर्दी हुई थी ये इन्होंने की थी। तो इन्होंने ये जो लड़के अंसारुल्लाह पार्टी बनाई इसलिए रखी गई थी कि गद्दी को ग्रैब करना है, इसलिए ऐसे लोग इनको कहते थे ये कब्जा ग्रुप है। आज जी क्या मैंने आपके सवाल जी। इसके बाद फिर और भी कुछ खतूत वगैरह आते रहे जिनमें ये बताया गया है कि हर तरफ स्कूल के तलबा पुरजोश अंसारुल्लाह और शेख याकूब अली अरफानी, मुफ्ती फजल रहमान वगैरह इधर उधर भागे फिर रहे थे। कोशिश ये हो रही थी कि जुहला को भड़काया जाए। ये जुहला को इस्तेमाल करते हैं आज खत्म नबूवत के जो जितने हैं, ये जाहिलों को इस्तेमाल करते हैं और उनसे ये मरवा भी देते हैं। और यही हाल मिर्ज़ा महमूद ने किया। मुझे लगता है कि इसकी इब्तिदा ये कादियान से हुई। ये जो भी आप कह दें, ये लड़के तैयार किए गए थे और वो कहते हैं कि शेख याकूब अली इरफानी और मुफ्ती फजल रहमान साहेब इधर उधर भागे फिर रहे थे। कोशिश ये हो रही थी कि जुहला को भड़काया जाए और मियाँ साहब के खलीफा मुकर्रर करने पर उकसाया जाए। तो ये लोग उकसा रहे थे। जी मोहतरम, बहुत शुक्रिया। ये जो आपने बयान मिर्ज़ा सुल्तान अहमद साहब का बताया है कि उन्होंने आकर माफ़ी मांगी और कहा कि मेरे भाई ने जो बदसलूकी अपने बाप के दोस्तों के साथ की है उसकी माफ़ी मांगने आया हूँ। लेकिन आप देखें, यही मिर्ज़ा सुल्तान अहमद, इन्होंने बाद में अपने उसी छोटे भाई की, जो इनसे बहुत छोटा था, बाद में जाके इनकी बैत भी कर ली थी और इनकी जमात में शामिल हो गए थे। मरने से पहले मेरा मतलब है उन्होंने अपने छोटे भाई की बैत कर ली। क्या वो जानते नहीं थे कि ये इस खिलाफत का आगाज़ किस तरह से हुआ था, और अगर इस गुंडागर्दी से और इस तरह की ज़ोर ज़बरदस्ती से हुआ था, क्या ये बातें उनको भूल गई थी और उन्होंने इतना ज़रूरी समझा कि वो मरने से पहले मुबाय हो जाएं, यानी बैत करके वो मरें ताकि वो जन्नत में जाएं। तो इस बारे में आप क्या फरमाते हैं? और ये बैत भी बड़ी इंटरेस्टिंग हुई। उसके बाद जब ये उनको नॉमिनेट कर दिया तो वो कहते थे कि मिस्त्री मूसा साहब को कादियान के राह में जो नहर का पुल था उस पर खड़ा किया गया, जहाँ वो जमात के नौवारद अहबाब से ये कहकर दस्तखत करवाते थे कि आया तुम जमात के लिए खलीफा मुकर्रर करना पसंद करते हो या नहीं। तो जिस कागज़ पर दस्तखत करवाए जाते उसमें लिखा था कि खलीफा मुकर्रर हो, खलीफा चाहे अंजुमन को तोड़ दे या रखे, जिस मेंबर को चाहे या निकाले, वगैरह वगैरह। तो ये था इनका प्लान, पहले से इनको तैयार कर दिया गया था कि जी तुमने यही कहना है कि खलीफा यानी मुतलकुल अन्नान खलीफा खानदान से आ गया था, ये उन्होंने बना लिया था। तो ये उन्होंने बनाया जो सूखी लकड़ियां थी, ये कोई इनमें तकवा नहीं था, ये सब गैर मुत्तकी। जी शायद आपको ये मालूम नहीं है कि मिर्ज़ा सुल्तान अहमद की बैत उस वक़्त ली गई जब ये बिस्तरे मर्ग पर थे। ये बिस्तरे मर्ग पे थे और ये अंधे हो चुके थे। इनका अंधापन, उनकी जो बहुत ज़्यादा शराब नोशी थी, उनके क्या कहते हैं, उनकी लाइफ में ये बहुत शराब पिया करते थे और अल्टीमेटली इनकी आंखें ज़ाया हो गई। अब जब मर गए या मरने के करीब हो गए तो इनके कान में जो मर्जी कह दें, इनकी बैत इनके कानों में हुई थी। अब उस बेचारे को क्या पता कि ये क्या कह रहे हैं, और इन्होंने शोशा छोड़ दिया कि मिर्ज़ा सुल्तान अहमद बेग ने भी बैत कर ली। मिर्ज़ा सुल्तान अहमद, सॉरी बेग नहीं थे वो, मिर्ज़ा सुल्तान अहमद ने बैत कर ली। ये उस बेड पे जिस पर जब उनको होश तक नहीं था, उनके कानों में इन्होंने बोला जा कह देता होना है कि जी ये तो आप बैत। इसी तरह इनकी ताई की भी बैत हुई
ان کی تائی کی بھی اسی طرح بیعت ہوئی. تو جی میں کہہ رہا تھا کہ ان کی بیعت اس وقت کرائی تھی جب یہ بستر مرگ پہ تھے. شراب نوشی کی وجہ سے ان کی آنکھیں ضائع ہو چکی تھیں, یہ اندھے تھے. تو بیڈ پر ان کے کان میں جی آپ کا کیا اور سوال کوئی آ رہا ہے؟ میرا خیال ہے جی محترم, میں آپ کی آڈیو کا ویٹ کر رہی تھی, لیکن ایک اور سوال ہے, وہ یہ کہ مسیح موعود کے بارے میں جو یہ پیش گوئی تھی کہ وہ شادی کرے گا اور اس کی اولاد ہوگی, تو کہا جاتا ہے کہ ظاہر ہے یہ اولاد تو سبھی کی ہوتی ہے, جو بھی شادی کرتا ہے اس کی اولاد ہو جاتی ہے عام طور پہ, کبھی کوئی ہوتا ہے جس کی نہ ہو, تو اس کی اولاد ہوگی. تو اس کا یہ مطلب تھا کہ اس کی اولاد جو کوئی غیر معمولی خصوصیات رکھنے والی اولاد ہوگی. تو اگر یہ مرزا محمود صاحب جیسا کہ بیان کیا جا رہا ہے ان کا کیریکٹر وہ ایسے تھے, تو پھر کیا یہ پیشگوئی غلط ثابت ہوئی؟ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تذکرہ میں ان کی مبشر اولاد کے بارے میں 4-5 الہامات موجود ہے, جس میں یہ ہے کہ اولاد کو ہر قسم کے مطلب ہے وہ طہارت کے اور تقویٰ کے اعلیٰ مقام پر ہوگی اور ہر قسم کے الزام سے بری ہوگی وغیرہ وغیرہ. میں نے تو نہیں پڑھے, نہ میری نظر سے گزرے ہیں, لیکن میں نے سنا ہے. تو پھر اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں کہ ان کی اولاد میں سے کس پر یہ الہام پورے ہوئے؟ جی اگر آپ مجھ سے پوچھیں, میں اپنا ذاتی تجربہ بتاتا ہوں, اپنے ذاتی. میں نے جب یہ ساری اسٹڈی کی تو میں اس نتیجے پہ پہنچا, یہ میرے دوسرے بھائیوں کو بڑے غور سے سنوا دیں, کہ مرزا صاحب کو وہ بیوی عطا ہی نہیں ہوئی جس میں سے اس مسلم موعود نے آنا تھا. یہ تو مرزا صاحب نے خط لکھا تھا حکیم نور الدین کو کہ جس مبارک لڑکے کے بارے میں مجھے الہام ہوئے تھے, جو الہام ہوئے تھے, اب پے در پے مجھے یہ الہام ہو رہے ہیں کہ اس لڑکے کے لیے تمہیں اور شادی کرنا ہوگی. اور اس وقت ان کی شادی ہو چکی تھی نصرت جہاں سے, تمہیں اور شادی کرنا ہوگی. اور یہ طے پا چکا ہے کہ وہ تمہیں ایک پارسا عورت عطا ہوگی, اور اس میں سے یہ جو لڑکا ہوگا مبارک لڑکا پیدا ہوگا. یہ جی خط ان کا تذکرہ میں موجود ہے. کاش کہ میں پہلے پتا ہوتا تو میں لے آتا, پر میں کل پیش کر دوں گا آپ کو. تو یہ خط جب میں نے اپنے گھر والوں کو پیش کیا, میں نے کہا جی میں تو ان کو مسلم موعود مانتا ہی نہیں ہوں, وہ تو بیوی پیدا ہی نہیں ہوئی مرزا صاحب کو, تو ملی ہی نہیں جو پارسا ہونا تھی. اس کا مطلب ہے یہ بیوی پارسا نہیں تھی. تو بہرحال ان کو صرف ایک ہی لڑکے کے بارے میں یہ الہام ہوا تھا جس کو انہوں نے جس کا اشتہار میں یہ دیا تھا, لیکن وہ ان کی اجتہادی غلطی تھی. وہ اجتہادی غلطی ان کی وفات تک چلتی رہی. حالانکہ مرزا مبارک بھی پیدا ہو گیا, اس پر بھی انہوں نے چسپاں کیا. سب سے پہلے انہوں نے بشیر اول پہ, جو ان کا پہلا بشیر پیدا ہوا, اس کے بارے میں کہا کہ یہ مسلم موعود ہوگا, لیکن وہ بشیر اول جلدی فوت ہو گیا 1-2 سال میں. پھر دوسرا جب پیدا ہوا یہ بشیر مرزا محمود احمد, ان کا نام بطور تطاول کے رکھا گیا بشیر, اور یہی یعنی وہ ان کا اپنا اتحاد تھا کہ شاید یہ ہوگا, لیکن وہ بھی نہیں تھا. پھر اس کے بعد جب یہ مبارک پیدا ہوا, ان کے بارے میں یہی تھا کہ وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا. تو 3 کو 4 کرنے والا جب مبارک پیدا ہو گیا, تو مبارک بھی وہ بھی فوت ہو گیا 8 سال کی 6 سال کی عمر میں. سمجھ گئے؟ حالانکہ اس کی بھی انہوں نے چھوٹی عمر میں شادی کی, لیکن وہ بھی فوت ہو گیا. تو یہ ان کا الہام پورے نہیں ہوئے ان کی زندگی میں. تو لوگوں نے یہی تعویلیں کرنا شروع کر دی, کیونکہ اس کے بعد تو مرزا صاحب وہ اس قابل بھی نہیں تھے کہ وہ کوئی اور شادی بھی کر سکیں. ان کی کیا کہتے ہیں, ان کے دوسری شادی تو ان کے حکیم نور ان کی دوسری شادی نصرت جہاں بیگم کے بعد تو اور آئی نہیں, جو کہ تیسرا نکاح نہیں ہوا. مرزا صاحب اس جہان سے چلے گئے. تو یہی تعبیر ہوتی تھی کہ ان کی روحانی اولاد میں سے یہ شاید بچے پیدا ہوں, یا یہ بچہ اسپیشل پیدا ہو. پر آج تک ہم نے وہ نہیں دیکھا. اگرچہ جمبا صاحب کا یہ
یہی دعویٰ ہے کہ میں وہ مصر معود ہوں، وہ میں مسلم معود ہوں، وہ ذکی غلام ہوں جس کا سبز اشتہار میں دعویٰ کیا گیا۔ تو میں نے جب یہ کہہ دیا کہ جی میں تو مسلم معود کو سمجھتا نہیں ہوں، انہوں نے مجھے مرتد کہنا شروع کر دیا، کیونکہ ان کا ایمان مرزا محمود کے ساتھ منسلک ہے۔ ہمارا جھگڑا اسی پہ ہوا کرتا تھا کہ نہیں یہ شخص بدکار تھا، یہ شخص، اور یہ اس عورت سے پیدا نہیں ہوا جس کے بارے میں مرزا غلام احمد قادیانی نے جو نور الدین کو خط لکھا تھا کہ آپ مجھے پے در پے الہام ہو رہے ہیں، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تجھے ایک تیسری بیوی عطا ہوگی جو کہ پارسا ہوگی، جو کہ پارسا ہوگی۔ جی وہ نیک پارسا تو پھر نہ آئی، تو یہ تو بہرحال تو اس سے ہمارا جھگڑا زیادہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو باغی ہو گیا تو اس سے پھر ہماری سیپریشن، میری سیپریشن اس مسلم معود کے عقیدے نے کروائی تھی، اور کوئی بات نہیں تھی کہ میں ان کو مسلم معود آج بھی نہیں مانتا، جو مرضی کر لیں۔ میں نے اپنا گھر توڑنا گوارا کر لیا، لیکن میں نے ایک جھوٹا عقیدہ اپنانا گوارا کہ وہ میرے ایمان کا حصہ تھا۔ جی محترم، یہ سارا کچھ تو ہم پیش گوئی مسلم معود پہ بے شمار پروگرام کرا چکے ہیں یہاں پہ، تو یہ تو ہمیں ساری باتیں جو ہیں وہ آلریڈی پتہ ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ یہ عجیب بات ہے کہ مبارک لڑکے کے الہام مسلسل ہو رہے ہیں، اور وہ 1886 والی جو پیش گوئی ہے 40 دن کے چلے کے بعد خدا تعالیٰ نے وہ پیش گوئی عطا کی اور ایسے لڑکے کی خبر دی، اور عجیب بات ہے کہ اینڈ تک بیوی وہ ملی ہی نہیں کہ جس کے وطن سے ایسی مبارک اولاد پیدا ہونی تھی۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کا یہ ایک مذاق تھا؟ آئی ایم سوری ٹو سے اگر یہ ذرا سخت لفظ ہیں کہ بچوں کے الہام کیے جا رہا ہے اور بیوی ویسی دیتا نہیں ہے۔ کیا وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ محمدی بیگم تھی؟ وہ بھی نکاح میں نہ آ سکی باوجود ساری کوششوں اور پیشگوئیوں کے۔ تو محترم میرا مطلب ہے یہاں انسان کچھ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، تو پلیز ذرا اس کی وضاحت کیجیے۔ محترم جب بس آپ کا کہنا ہے کہ اس پارسا بیوی سے مراد جماعت احمدیہ ہے کہ جس سے کہ مجھ سے معودیہ جو بھی ورڈ ہے وہ آنا تھا، بتائیں اپنے خیالات محترم مشتاق صاحب، شکریہ۔ جی اس پہ تو میری بڑی تحقیق ہے اور اسی کی وجہ سے میرا گھر ٹوٹا ہے۔ وہ عورت، وہ بیوی ان کو نہیں عطا ہوئی ان کے وفات تک، جس نے کہ پارسا بیٹا پیدا کرنا تھا۔ اور بعد میں یہ بھی معلوم ہوا مجھے، یہ میرے دوسرے قادیانی بھائی یا مجھے کوسیں گے، برا سمجھیں گے کہ یہ ہماری اماں جان کو کہتا ہے کہ یہ اتنی پارسا نہیں تھی۔ آپ بے شک وہ خط پڑھ لیں مرزا صاحب کا، مسیح موعود کا، جو بڑی دیانتداری سے لکھتے ہیں۔ مرزا صاحب انتہائی دیانتدار آدمی تھے، انہوں نے کبھی غلط بیانی نہیں کی، جو بڑے آنیسٹ تھے، اور جو ان کو آتا تھا، جو ریویلڈ ہوتا تھا وہ لکھ دیتے تھے۔ تو بہرحال ان کو یہ بیوی نہیں ملی، یہ بیوی نہیں ملی۔ جب بیوی نہیں ملی تو پھر بیٹا کہاں سے پیدا ہونا تھا؟ یہ بھی انہوں نے کہہ دیا۔ وہ ان کی ایک یہ بھی الہام تھا، بکرم و سید، یعنی یا تو وہ تمہیں ملے گی بیوہ ہو کے یا پھر ملے گی کنواری۔ تو انہوں نے وہی الہام نصرت جہاں بیگم پر فٹ کر دیا اس قادیانی جماعت نے، کہ وہ جو ان کی جو بکر بیوی تھی وہ نصرت جہاں ہی تھی، جو کنواری تھی، لیکن جب فوت ہو گئی تو وہی سید بھی بن گئی بیوہ بھی بن گئی۔ اب یہ ان کے احمقانہ الہامات، احمقانہ تعویلیں ہیں جو کہ ایک عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آتے۔ بہرحال میں تو ان کو کوئی مسلم موعود نہیں سمجھتا، یہ معمورے من اللہ تھے، یہ کوئی حقیقی نبی نہیں تھے، حقیقی یہ کیا کہتے اولیاء کرام میں سے تھے۔ ٹھیک ہے، اولیاء کرام میں بھی بعض اوقات غلطیاں ہو جاتی ہیں،
ضروری نہیں کہ وہ جو باتیں کریں وہ پوری بھی ہو جائیں وہ بہو. ان کی بعض باتیں نہیں پوری ہوئی. یہ کہتے تو یہ ہے کہ حضرت صاحب کا ہر ایک الہام، ہر ایک کشف، ہر ایک پیشگوئی پوری ہوئی ہے. لیکن جب ان سے یہ پوچھا جائے کہ جی وہ کون سی بیوی اطاعت ہونا تھی جس کے بارے میں بار بار الہام ہو رہے تھے، مرزا صاحب نے فرمایا ہے اس خط میں کہ مجھے بار بار الہام ہو رہے ہیں کہ وہ ایک تمہیں نئی اور پارسا بیوی عطا ہوگی. تو جو واقعی نیک لوگ تھے انہوں نے اس کی تعبیر یہ کی کہ وہ بیوی سے مراد ایک جماعت ہے، ان کو جماعت ملے گی. بیوی الہام میں جماعت ہوتی ہے، تو یہ ان کی تعبیر ہے. میں اس کو جماعت سمجھتا ہوں، نہ کہ فزیکل بیوی، نہ کہ وہ جو. جی محترم، اگر اس کی تعویل جماعت کی جائے تو اس کا تو پھر صاف مطلب ہے کہ انہیں کہا گیا تھا کہ تمہیں ایک پارسا بیوی ملے گی، تو یہ جماعت جو ہے یہ پارساؤں کی جماعت ہے. جی فیصل بھائی، میرا خیال میں آپ کا جواب دے گیا ہوں اوپر کہ تعویل یہ کی جاتی ہے کہ وہ بیوی نہیں تھی جو کہ جیسی فزیکل بیوی ہوتی ہے آپ کی، جو شادی کے ذریعے آتی ہے، جو کہ نکاح کی صورت میں آتی ہے، بلکہ وہ جماعت ہے. کیونکہ الہامات میں جماعت سے مراد، بیوی سے مراد جماعت بھی ہو سکتی ہے. یہ عموماً یہ لاہور جماعت کا بھی یہ شاید یہ بھی دلیل پیش کرتے ہیں، اور جمعہ صاحب تو دیتے ہی ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ یہ جماعت ہے. تو یہ وہ جماعت ہے جس میں سے وہ مسلم موعود نے پیدا ہونا تھا. لیکن مسلم موعود کے بارے میں تو اور بہت سی بڑی انہوں نے کہ وہ عظیم الشان ہوگا، 3 کو 4 کرنے والا ہوگا، اور میرے سامنے وہ نیت ہے، اب میں بوڑھا بھی ہو گیا ہوں، مجھے وہ یاد نہیں رہتی. تو اولو العزم ہوگا، اور اس کی بادشاہ اس کے کپڑوں سے دھوئیں گے، وہ برکت لیں گے، اور بہت سی باتیں. کتنے بادشاہوں نے ان کے کپڑوں سے برکت لی، یہ خدا بہتر جانتا ہے. تو بہرحال وہ جی بیوی نہیں آئی. میرے نزدیک میرا یہ ایمان ہے کہ وہ پارسا بیوی جو ان کو ملنا تھی وہ نہیں مل سکی. تو یہاں پر تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ جی یہ انتظار کرتے رہیں. یہ آج تک وہ بحث مباحثے میں، مسلم موعود کی بحث میں یہ آج تک جیت نہیں سکے. ان کے علماء مار ہی کھا کے آتے ہیں. ریسنٹلی ان کا ایک وہ ہے کیا کہتے ہیں، ان کے ساتھ عامر نذیر کے ساتھ یہ بحث کیا کرتا تھا، مجھے اس کا نام بھی نہیں آ رہا اس پر، تو وہ بھی بار بار مار کھا کے گیا ہے ان سے. تو یہ تو عقیدہ ان کو چھوڑنا پڑے گا جی، یا پھر مسلم موعود کو لانا پڑے گا. مرزا محمود کبھی بھی مسلم موعود نہیں ہو سکتے تھے، اور نہ ہی ہوئے. جی محترم، ایک اور سوال بھی ہے کہ اوپر آپ نے فرمایا ہے کہ جب مولوی نور الدین صاحب کی وفات ہو گئی تو مطلب ہے کہ مولوی محمد علی صاحب چاہتے تھے کہ آگے خلافت نہ ہو بلکہ انجمن ٹیک اوور کرے، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ جی اس پہ بحث مباحثہ کر لیا جائے، تو اس دوران تک خلیفہ چننے کا معاملہ جو ہے وہ پینڈنگ رکھا جائے. لیکن مرزا محمود صاحب نے کہا کہ نہیں، یہ فوراً کیا جائے، ورنہ خلیفہ کی ڈیڈ باڈی پڑی ہے تو جنازہ کون پڑھائے گا. تو کیا یہ کوئی دینی اصول ہے کہ جب تک نیا خلیفہ منتخب نہ کر لیا جائے تب تک پرانے خلیفہ کو دفنایا نہیں جا سکتا؟ کیا یہ کوئی دینی اصول ہے؟ اور جب حضرت عمر پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا اور اس کے بعد وہ کافی دن بیمار رہے تھے، پھر انہوں نے ایک کمیٹی بھی بنا لی تھی، تو کیا جب کمیٹی نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ ان کے بعد خلیفہ حضرت عثمان ہوں گے تب تک ان کی ڈیڈ باڈی پڑی رہی تھی، یا وہ ابھی زندہ تھے، یا کیا سلسلہ تھا؟ اور یہ اگر دینی اصول ہے تو یہ کہاں سے لیا گیا ہے؟ جی بالکل، کچھ لوگ ان میں واقعی آج بھی بہت پارسا ہے، آپ بہت پارسا ہے ان کے لیے جان ساری. یہ جو آپ جنرلی دیکھتے ہیں یہ ان کا سٹینڈرڈ بڑا بہت گر گیا ہے اخلاقیات کا، علم کا. لیکن آج بھی کچھ لوگ ہیں جو بڑے نیکوکار ہیں. یہ سارے گندے نہیں ہیں، یہ ساری جماعت گندی نہیں ہے، کہ نہ ساری جماعت لاہور گندی ہے، نہ ساری جماعت قادیان گندی ہے. ان میں بہت سے پارسا لوگ ہیں، دعا گو ہیں، تہجد گزار ہیں. لیکن دیکھا جائے تو جنرلی یہ بد کردار ہے. کیونکہ مرزا صاحب کا یہ بھی الہام ہے، کلامی تحریر ہے کہ میری
میرے جو کنبہ یہ اصلاح کے بعد ایک دفعہ پھر یہ خباثت کی طرف لوٹ جائے گا، انات کی طرف لوٹ جائے گا، اور اسی طرح جس طرح وہ ہوتے ہیں جو کیا ان کے لیے الفاظ استعمال کیے جائیں کہ بد کردار وغیرہ میرے سامنے نہیں ہے تو میں ٹھیک نہیں سنبھال سک رہا، یہ بد کرداری اور انات کی طرف نکل جائیں گے۔ محترم مشتاق صاحب، میں ایک سوال ضرور یہاں پہ کرنا چاہوں گا تاکہ یہ بھی ریکارڈ میں آ جائے، اور مجھے اپنی آگے کی تحقیق میں اس سوال سے بہت زیادہ مدد ملے گی سر، کہ جیسے سیکنڈ خلیفہ آف احمدیز کو ایک طرح سے جڑ بنیاد مانتے ہیں ہمارے احمدیز جماعت کے فرینڈس، اور وہاں سے ہی خلافت کو شروع مانتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے پھر ان کی فیملی سے ہی خلیفہ چلے آ رہے ہیں، اور میری تحقیق کے حساب سے سیکنڈ خلیفہ جی کے بعد سیکنڈ خلیفہ صاحب کے ایک بیٹے خلیفہ بنے، پھر دوسرے بیٹے انہی کے خلیفہ بنے، اور پھر یہ جو ان بیٹوں کے داماد ہیں یا سم تھنگ ایسا کچھ ہے یا بہنوئی ہیں، الگ بات ہے جو مسرور صاحب ہے، بہرحال انہی کی فیملی کی یہ بات ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے، کہ خلافتی جماعت جو ہے، یہ خلیفہ جماعت کیا کہنا چاہیے، یہ لوگ تو بالکل خلیفاؤں کو بھگوان جیسا درجہ دیتے ہیں، جیسے کہ مسلمان خاص طور سے تینوں خلیفاؤں کو بھگوان کا درجہ دیتے ہیں 1400 سال پہلے کا۔ بٹ جو کتابیں ان کی مخالفت میں لکھی ہوئی ہیں، اور سنا ہے کہ بہت زیادہ ہی کچھ لکھا ہوا ہے، جیسے کہ رسول اسلام صاحب کے لیے رنگیلا رسول تھا، تو جو احمدی جماعت سے جڑے ہوئے لوگ نہیں ہیں بٹ وہ احمدیز ہیں، مرزا صاحب پہ یقین رکھتے ہیں، تو وہ ان کتابوں کے ریگارڈنگ کیا مانتے ہیں، یا یہ کہ شارٹیسٹ سوال یہ کہ سیکنڈ خلیفہ آف احمدیز کو بالکل پاک اور پارسا مانتے ہیں، یا یہ کہ وہ الزام جو ان کے کتابوں میں لگے ہوئے ہیں وہ مانتے ہیں، پلیز بتائیں، شکریہ، کیونکہ میرے آگے کی تحقیق میں یہ چیز بہت مدد کرے گی، شکریہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ پھر آہستہ آہستہ کنکلوڈ کرتے ہیں آج کا۔
جی فیصل بھائی، سب سے پہلے میں اجالا بہن کا یہ سوال کا جواب دے دوں. میرے سامنے ایک اقتباس پڑا ہوا ہے جو کہ یہ اجالا صاحبہ کے سوال کا جواب ہے. یہ ہے اس وقت جب حکیم الدین کا جسد خاکی باہر پڑا ہوا تھا، تو ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ خلیفہ اس وقت تک دفن نہیں ہو سکتا جب تک ایک نیا خلیفہ مقرر نہ ہو جائے. تو اس کے لیے نماز عصر کے بعد مسجد نور میں جو واقعہ ہوا اس کے متعلق یہ لکھا گیا ہے کہ نواب صاحب نے کھڑے ہو کر حضرت خلیفۃ المسیح کی وصیت پڑھی. یہاں پر نواب صاحب سے مراد میر ناصر نواب ہے، اور کہا کہ آپ کا جانشین کوئی پسند کرنا چاہیے. دیکھیں، یہ میر ناصر نواب بھی تھے جو یہی کر رہے تھے ان کے لیے تگو دو. آخر ان کا موقع آ گیا. انہوں نے کہا کہ جی، نواب صاحب نے کھڑے ہو کر حضرت خلیفۃ المسیح کی وصیت پڑھی اور کہا کہ آپ کا جانشین کوئی پسند کرنا چاہیے. اس پر جیسا کہ پہلے سے انتظام کیا ہوا تھا، مختلف اطراف سے آوازیں آئیں. میاں صاحب، اس کے بعد مولوی محمد حسن صاحب نے بھی میاں صاحب کو تجویز کیا. لیکن جب مولوی محمد علی صاحب کچھ کہنے کے لیے کھڑے ہوئے تو شیخ یعقوب علی صاحب، حافظ روشن علی صاحب اور دوسرے لوگوں نے شور ڈال دیا کہ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، اور کچھ کہنے نہ دیا. چنانچہ میاں صاحب نے خود بھی کہا کہ مولوی محمد حسن صاحب کے بعد کسی اور کو تقریر نہ کرنے دو. اس طرح حضرت خلیفۃ المسیح کی وصیت کے خلاف، جس میں ارشاد تھا کہ میرا جانشین پرانے آباد سے درگزر، چشم پوشی اور نیک سلوک کرے، عمل شروع کیا اور خلافت کی خوشی میں اس کی کچھ پرواہ نہ کی. اس کے بعد حالانکہ حضرت خلیفۃ المسیح کی لاش پڑی تھی باہر، مبارک مبارک میاں صاحب مبارک، تخت خلافت مبارک، ایوان خلافت مبارک کے نعرے بلند ہوئے اور بازاری گروہ کی طرح شور شروع ہو گیا. اس کے بعد خلافت کے ایجنٹ کچھ اڈے پر کھڑے ہو گئے اور کچھ شہر میں پھرنے لگے اور ہر شخص کو مجبور کرنے لگے کہ دستخط کریں. مولانا محمد علی کے ساتھ مسجد نور میں جو افسوسناک سلوک ہوا، اس پر قادیان کے اپنے ایک اخبار نور نے کچھ اس طرح اظہار کیا. اجازت ہو تو میں وہ بھی پڑھ دوں. اچھا، اس کا یہ عنوان تھا ایک رنجیدہ امر. میرے اس اظہار پر بعض دوستوں کو رنج پہنچے، مگر جس شخص نے سچائی کی خاطر اپنے والدین تک کے عزیز رشتہ کو چھوڑ دیا تو دوستو بتاؤ اب اسے سچائی کے اظہار کے لیے کون سی بات مانے ہو سکتی ہے. حضرت سید محمد حسن صاحب کی تقریر کے بعد جناب مولوی محمد علی صاحب نے کچھ بولنے کی خواہش کی، مگر افسوس بعض غیر ذمہ دار لوگوں نے جناب مولوی صاحب کو کچھ سختی سے بولنے کے لیے منع کر دیا. ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ ہونا وہی تھا جو کچھ ہوا تھا. تو پھر کیا وجہ تھی کہ مولوی محمد علی صاحب کو بولنے کے لیے موقع نہ دیا گیا؟ اور ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت ان کی زبان سے ایسے ہی الفاظ نکال دیتا جو ہمارے ہی حق میں ہوتے. اپنے دوستوں کے لیے ہمارے دل میں وسعت ہونی چاہیے. آج ایک چھوٹا بچہ جسے بات کرنے کی بھی تمیز نہیں، وہ بھی ایک دوسرے کو برا بڑا کہنے سے دریغ نہیں کرتا. ہم اس عمر سے انکاری نہیں کہ مولوی محمد علی صاحب کے دل میں اشاعت دین کے لیے ایک خاص ولولہ ہے اور خدمت دین کے لیے آپ کے دل میں ایک خاص جوش اور تڑپ ہے، اور دینی خدمت کے لیے اپنی جان اور صحت کی بھی پرواہ نہیں کی. قادیان کے رہنے والوں کے لیے یہ امر پوشیدہ نہ ہوگا. خاکسار ایڈیٹر نور کی اسکول سے علیحدگی صرف جناب مولوی محمد علی صاحب کے ذریعہ ظہور میں آئی، مگر یہ میرا نہایت ہی کمینہ پن ہوگا کہ آج میں اپنی ذاتی قدورت کی وجہ سے ایک معزز بھائی کے مسلمہ قبلیت سے انکار کروں. جناب محمد علی
کے ساتھ جو حضرت مسیح موعود اور حضرت خلیفۃ المسیح کی محبت اور پیار تھا وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. یہ شائع ہوا از اخبار نور قادیان مورخہ 14/17 مارچ 1914. تو یہ تھا جو ان کے اظہار ان کے مولانا محمد علی اور ان کے. میرا خیال ہے کہ میں نے مختصر یہ بتا دیا کہ یہ جماعت جو آئندہ ٹیک اوور کر رہی تھی یہ تو وہی جماعت تھی جس کے بارے میں مرزا صاحب نے فرمایا تھا کہ یہ سوکھی لکڑیاں ہیں، اور انہوں نے واقع غنڈہ گردی سے وہ گدی کو گریب کر لیا. اور اس کے بعد پھر انہوں نے چلتے پھر ہر قسم کی سختی کی گئی، ان کو رشتوں میں باندھ دیا، ان پر طرح طرح کے مظالم ڈائے. جس نے کوئی آواز اٹھائی اس کو ڈنڈے سے مارا، اس کو پر شہر بدر کیا اور وغیرہ وغیرہ. آلریڈی آپ کو کیا کہتے ہیں عطیہ سنا ہی چکی ہیں کہ جو یہ مظالم آج بھی ڈھاتے ہیں. اب یہ بظاہر دیکھنے میں بڑے ٹھنڈے میٹھے ہیں لیکن یہ اندر سے یہ آج بھی میں کہتا ہوں یہ سانپ ہے. یہ اوپر سے صاف ہے لیکن اندر سے یہ سانپ ہے. یہ بے شک آپ آزما کے دیکھ لیجئے. ہاں جی، میرا خیال ہے کہ اگر کوئی اور سوال نہ ہو تو اگر اجازت دیں تو یہیں پر ان کو کنکلوڈ کر دیتے ہیں. جی مشتاق صاحب، تھینک یو ویری مچ. آپ ضرور کنکلوڈ کریں، لیکن اس بات کا جواب نہیں آیا کیا یہ کوئی دینی اصول ہے، کسی کتاب میں ہے، قرآن میں ہے، حدیث میں ہے کہ جب تک نیا خلیفہ منتخب نہ ہو جائے تب تک پرانے کو دفن نہیں کیا جا سکتا؟ جی میرا خیال ہے کہ ایسا تو ممکن نہیں ہے، کیونکہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو اس وقت حضرت ابو بکر وہ غالباً مدینہ گئے ہوئے تھے، تو ان کو بتایا گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں. تو انہوں نے کہا ان کو کہہ دیا تھا کہ آپ کو دفن کر دیا جائے یہ جہاں وہیں. تو آ کے پھر انہوں نے کیا کہتے ہیں کہ اگرچہ انبیاء کی تو نماز جنازہ نہیں ہوتی، انہوں نے تو وہی درود و سلام آ کے بھیجنا تھے، لیکن انہوں نے اگر رسول کریم کی نماز جنازہ کسی خلیفے نے نہیں پڑھائی تو یہ کہاں سے انہوں نے اصول لے لیا؟ مجھے اس کے بارے میں میرے پاس کوئی شواہد نہیں ہے. حضرت ابو بکر وہاں نہیں تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے. بعد میں یعنی اہل بیت میں سے یعنی غالباً حضرت علی تھے جنہوں نے وہ ساری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کی، اور وہ تو بعد میں لوگ آتے جاتے تھے اور درود و سلام بھیجتے جاتے تھے ان کے، اور انہی نے غالباً وہاں ان کو دفن کیا جہاں حجرہ میں فوت ہوئے. اور میرا تو ذاتی خیال ہے کہ ان کو شاید. اور محترم میرا ایک یہ بھی خیال ہے کہ جماعت احمدیہ قادیان کے سامنے تو یہ ساری ہسٹری موجود ہی نہیں ہے. انہیں تو بس خلافت سے محبت، خلافت کی اطاعت کا ہی درس دیا گیا ہے. جب سے نسل در نسل پیدا ہو کر یہی سنا ہے، انہیں تو اندازہ بھی نہیں کہ کیا کیا ہوا. کیونکہ جب بھی لاہوری جماعت کا ذکر آتا ہے تو ایک نفرت اور تحقیر کے ساتھ آتا ہے کہ وہ تھوڑے سے ناکام لوگ وغیرہ وغیرہ اس قسم کے. تو یہ حقائق جو ہیں ان کو سامنے آنا چاہیے. آپ تو خیر بیان کر ہی رہے ہیں، لیکن اگر ایسا کوئی اوتھینٹک ممبر جماعت احمدیہ لاہور کا موجود ہو جو سارے تاریخی شواہد کے ساتھ یہ ساری باتیں جو ہے وہ پیش کر سکے تو پلیز آپ کے ساتھ جو ہماری سیٹنگز چلیں گی اس کے بعد پلیز آپ اس کی طرف بھی ضرور ہماری رہنمائی کیجیے گا، تاکہ ان کا نقطہ نظر بھی بالکل فرسٹ ہینڈ نقطہ نظر سامنے آ سکے. شاید انبیاء کو کفن بھی نہیں پہنایا جاتا کہ جس لباس میں فوت ہوتے ہیں اسی میں دفن کر دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ تو پاک ہستی ہوتے ہیں، ان کی تو ہر چیز پاک ہوتی ہے. تو ان کے لیے نماز جنازہ ہم بعض حدیثوں میں ہے کہ نہیں پڑھایا گیا. تو میں تو خیر عالم حدیث نہیں ہوں، لیکن مجھے یہی بتایا گیا کہ ان کے لیے لوگ آتے تھے درود السلام کر کے چلے جاتے تھے، یہ دعا پڑھ کے چلے جاتے تھے. کوئی اجتماعی نماز جنازہ نہیں ہوئی. اسی طرح مجھے نہیں معلوم باقی خلفاء کے ساتھ کیا ہوا. یہ انہوں نے ہو سکتا ہے اپنی کوئی کہیں سے وہ یہ نکال لیتے ہیں، اپنے مطلب کی حدیثیں بنا لیتے ہیں. جی محترم، اس بارے میں میرا خیال ہے آپ کی جو تحقیق ہے وہ شاید اس میں پوری طرح سے سچائیاں نہیں آئیں. اس کے بارے میں اگر آپ کوئی کسی سے پوچھ لیجیے گا،
کیونکہ بعض ایسی احادیث بھی پڑھی گئی ہیں یہاں پہ موجود ہیں کہ 3 دن تک ڈیڈ باڈی پڑی رہی اور اس کا رنگ متغیر ہو گیا تھا وغیرہ وغیرہ. آئی ڈونٹ نو کیا کیا چیزیں ہیں یہاں پہ. تو بہت کچھ یہاں ہماری نظر سے گزرا ان گروپوں کی ریفرنس سے. تو اس بارے میں بھی تھوڑی سی تحقیق کی ضرورت ہے اور بہرحال دیکھتے ہیں کیا حقائق سامنے آتے ہیں. جی میں آپ کو چلتے چلتے بتا دوں، یہ مرزا محمود صاحب جب یہ خلافت کی گدی پہ بیٹھ گئے تو انہوں نے لاہوریوں کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا. جیسے میں نے کل بھی کہا تھا کہ یہ کہتے تھے کہ لاہوری جو ہیں یہ منافق، یہ چور ہیں، یہ حرام خور ہیں، یہ ہمارا خزانہ لوٹ کے لے گئے اور پیچھے سے 6 آنے چھوڑ گئے. وہاں پر جب انہوں نے جماعت بنائی ہے، وہ بڑی متقی جماعت تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے خوب یہ کام کیا، پبلیکیشن کا سارا کام کیا. مولانا محمد علی کے پاس ٹرانسلیشن تھی، تفسیر کا کام تھا اور کتابیں تھیں. انہوں نے کہنا شروع کر دیا اس جماعت کے متعلق. یہ تو اپنے جلسے میں کہا کرتے تھے، اپنے خطبوں میں کہا کرتے تھے لاہوریوں کے متعلق کہ لاہوری 2.5 بوٹیاں، فتو باغبان، گوبھی شلغموں کے گلے سڑے چھلکے، جہنم کی چلتی پھرتی آگ. اس قوم سے زیادہ بدترین قوم پیدا نہیں ہوئی. جب ایسی نفرت پھیلائی جائے گی اور جماعت کو کہا جائے گا کہ یہ بڑے خنزیر لوگ ہیں، یہ بڑے منافق لوگ ہیں، انہوں نے احمدیت سے دھوکہ کیا ہے، یہ حرام خور ہیں، یہ منافق ہیں، تو ظاہر عام بندے تو پھر یہی سمجھیں گے کہ واقعی ہمارے جو لوگ بتاتے ہیں کہ ہم لاہوریوں سے اس قدر نفرت کرتے تھے کہ ہمارا دل کرتا تھا کہ ان کو پڑکا کے رکھ دیں. تو یہ ساری منٹیلٹی، یہ ہنڈا منٹیلٹی تھی. یہ لاہور میں نہیں گئی، یہ محمودی جماعت میں گئی. آج یہ جو مولوی مربی اور یہ جو ہیں یہ یہی تو کام کرتے ہیں، بجائے تبلیغ کرنے کے لوگوں کو فورسیبلی یہ اس میں جکڑتے ہیں اور ان کے ساتھ ہر قسم کی جہاں ان کا داؤ لگتا ہے حرام کاریاں بھی کرتے ہیں. یہ مربی حرام کاریاں بھی کرتے ہیں. یہ بدکردار لوگ ہیں. ان کے بارے میں مرزا صاحب لکھ گئے تھے یہ انہی خباستوں کی طرف لوٹ جائیں گے ایک اصلاح ہونے کے بعد. یہ وہی خبیث لوگ ہیں کیونکہ انہوں نے ہی یہ سارے فتوے ان کو دیے ہیں لاہوری جماعت کو. آج یہ کہتے ہیں لاہوری کتنے، خالی 200 رہ گئے ہیں. کوئی چیز 200 بھی کا، اور ان کے لیے تو 2 لاہوری بھی کافی ہیں پوری جماعت. محترم مشتاق صاحب معذرت کہ شاید میرے سوال کا جواب رہ گیا، اگر کسی آڈیو میں ہوا ہو تو معذرت. چھوٹا سا سوال ہے، چھوٹا سا جواب دے دیجئے کہ جو خلافتی نظام کے ممبرز ہیں، خلیفہ لوگوں کو ماننے والے، وہ تو سیکنڈ خلیفہ آف احمدیز کو لگ بھگ بھگوان کا درجہ دیتے ہیں، بٹ ان کی مخالفت میں بہت ساری کتابیں لکھی ہوئی ہیں. جو لوگ احمدیز تو ہیں بٹ احمدی نظام سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ کیا وہ ان الزاموں کو مانتے ہیں جو سیکنڈ خلیفہ آف احمدیز پر لگے ہوئے ہیں، یا یہ کہ سیکنڈ خلیفہ آف احمدیز کو اچھا اور نارمل آدمی مانتے ہیں؟ پلیز بتائیں، شکریہ. جی اجالا صاحبہ، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ میرا تو کوئی دینی علم نہیں ہے. یہ حدیث کا علم تھے وہی عالم حدیث لائیں. ان کے بڑے بڑے وہ ہیں مفتی ہیں، ان سے پوچھیں. میں کوئی مفتی نہیں ہوں، میں کوئی عالم نہیں ہوں. آپ مجھے اگر حدیث کا حوالہ دیں گی، میں تو جاہل ہوں، تو میں آپ کا جواب نہیں دوں گا. اور میں کوئی اتھارٹی نہیں ہوں کہ کسی لاہور جماعت کے کوئی امیر کو میں لے کے آؤں کہ کہو آپ نے کیا کہتے ہیں جماعت کو ڈیفینڈ کرو. Who am I? I am nobody. اسی طرح کیا یہ مرزا مسرور کو کہہ دیں گے کہ آپ کے فورم پہ آئے اور ڈیفینڈ کرے جماعت کو؟ نہیں. وہ تو آپ کو کہیں گے آپ ہوتی کون ہیں، آپ ہوتے کون ہیں، آپ ان کے لیول کے ہی نہیں ہیں. تو جس طرح ہم ان کے لیول کے نہیں ہیں تو ہمارے امیر بھی ان کے لیول کے نہیں ہیں. They have a very high standard. They have a very high standard in their جماعت. اگر آپ مجھ سے میرا خیال پوچھیں گے، میرا جواب پوچھیں گے، تو میں کہوں گا کہ اس قادیانی محمودی خلافت نے اپنی انا کا مسئلہ بنا دیا ہے. اب یہ پھنس چکے ہیں. اب یہ نہ ان کو برا کہہ سکتے ہیں نہ بھلا کر سکتے ہیں. ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ جو اب خلافت سے ہی دین نے پھیلنا ہے، یہ خلافت ہی وابستہ ہے دین اسلام کے لیے. اگر خلافت نہیں ہوگی تو دین اسلام بھی نہیں ہوگا. ان کے لیے دین اسلام یہی احمدی جماعت ہے جو کہ انتہائی غلط ہے.
یہ ان کا غلط کانسیپٹ ہے. یہ ان کو بے شک آپ کہتے ہیں کہ خدا چھوڑ کے کوئی اور بھی بنا دیں تو یہ اس میں کامیاب ہرگز بھی نہیں ہوں گے. کہ لوگوں کو ان کی پہچان ہو رہی ہے. ان کے جو کیا کہتے ہیں خلافتی جھوٹ فراڈ سامنے آ رہے ہیں تو پڑھے لکھے تو لوگ ان سے دور ہو رہے ہیں. اور جو ہماری جی محترم، ہم ان کے کسی امیر کو بلانے کی تو ریکویسٹ نہیں کر رہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ان کا ممبر ایکٹیو ہو، آپ کے دوستوں میں سے ہو، ساتھیوں میں سے ہو، اور ہمیں کوئی فرسٹ ہینڈ انفارمیشن مہیا کر سکے تو ہم اس کے شکر گزار ہوں گے. آپ کے دوستوں میں سے، ساتھیوں میں سے اگر کوئی ہو تو، ورنہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ جو کچھ بیان کر رہے ہیں دیٹ از مور دین انف. جو ہماری یہ نئی پود یہ بڑھتی جا رہی ہے، یہ اپنا ان کو پوری آزادی ہے، اپنے پورا خیال ہے، اور بڑے لوگ چھوڑتے جا رہے ہیں ان کو کہ یہ تو ان کی گدی ہے. وہ تو کہتے ہیں جی یہ تو ان کی گدی ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایگزیکٹلی میں بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ انہوں نے ایک قسم کا بت بنایا ہوا. میں تو ان کو کہتا ہوں مرزا مسرور کو کہ یہ مسیل موسیٰ کی قوم نے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جو بچھڑا بنایا تھا وہ مسیل موسوی کا یہ بچھڑا ہے. یہ مسیل موسیٰ کی قوم کا، کیونکہ مرزا صاحب نے اپنے آپ کو مسیل مسیح بھی کہا ہوگا، مسیل موسیٰ بھی کہا ہوگا. تو یہ مسیل موسیٰ کا یہ بچھڑا ہے جس کی آج یہ عبادت کرتے ہیں. خدا سے بڑھ کر بھی اس کا مرتبہ میں تو یہی سمجھتا ہوں. لیکن یہ شرک، اب یہ شرک کی طرف آ چکے ہیں. تو جی اجالا صاحبہ، میرے سامنے 2 کتابیں ہیں اس وقت. یہ میری اپنی اختراع نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ میں کچھ غلطی کرتا ہوں تو وہ میری بچلی کمزوری ہوگی، لیکن میرے سامنے 2 کتابیں ہیں اور اسی موضوع پر چل رہی ہیں. ایک کتاب کا نام ہے مجاہد کبیر، یہ مولانا محمد علی کی سوانح عمری ہے. دوسری میرے پاس سامنے کتاب ہے حقیقت اختلاف، یہ مولانا محمد علی نے اس پر لکھی کہ جب یہ اختلاف ہو گیا تو کیا کیا وہ عوامل تھے جن پر یہ دونوں جماعتوں میں اختلاف ہوا اور جماعت وہ پھاڑ ہو گئی. تو میرے سامنے یہ ہیں. میں اپنی بات نہیں کرتا، میں انہی سے دیکھتا ہوں. تو میرا خیال ہے کہ جو ان کا مولوی بھی آئے گا، مربی بھی آئے گا، وہ انہی سے ہی بات کرے گا، اسی کتابوں سے. اپنی طرف سے کوئی نہیں کرے گا. تو میں بھی اپنی طرف سے سوائے ایک آدھ کمنٹ کے میں نہیں کرتا وہی جو انہوں نے کی ہیں. جی محترم مشتاق صاحب، ہم آپ کی محنت کے، آپ کی ریسرچ کے، تحقیق کے ہم بہت زیادہ تہہ دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ نے یہ سب کیا اور یہاں تشریف لائے اور ہمیں بہت کچھ بتایا، اور ہم نے بھی آپ سے کھل کے سوال کیے اور آپ نے خندہ پیشانی سے جواب دیے. تو یہ جو مکالمے کا سلسلہ ہے یہ میرے خیال میں بہت ہی مؤثر سلسلہ ہے. تو انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ جاری رہے گا، اور باقی ہم ڈسکس کر لیں گے کہ انشاءاللہ کل آپ کے ساتھ پروگرام ہے یا نہیں ہے. جی بہتر، میں تیار ہوں گا، لیکن میں سیٹرڈے اور سنڈے کو اویلیبل نہیں ہوں گا. تو اس سے پہلے اگر آپ نے کل کرنا ہے تو کل کر لیجئے، کیونکہ سیٹرڈے اور سنڈے مجھے کچھ کام ہیں، تو میں سیٹرڈے سنڈے کو اویلیبل نہیں ہوں گا. بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم مشتاق صاحب کہ آپ تشریف لائے، اور سوال و جواب کا یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا. بہت شکریہ، جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.